अमेरिका ने नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि 75 बरस से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कायम है जो बरकरार रहेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि खत्ते में इस्तेहकाम के लिए अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर काम करते रहेंगे। TTP जैसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मुफाद है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी चाहते हैं। उम्मीद है दहशतगर्द गिरोहों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। हम इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और कोशिशों की उम्मीद रखते हैं। अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए पाकिस्तान की हिमायत करता है। 2 दहाइयों में पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों से बुरी तरह मुतासिर हुए। वफाकी काबीना का इजलास आज मुनक्किद हो रहा है। एजेंडा क्या है इस इजलास का और कौन कौन से उमूर ज़ेर बहस आएंगे, इस हवाले से हमारे रिपोर्टर जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, क्या एजेंडा है आज के इस इजलास का? जी देखिए, वफाकी काबीना का इजलास कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने जा रहा है और इसका जो एजेंडा है वो 5 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें मुल्क में गंदम की जो तलब और रसद है उसका जायज़ा लिया जाएगा। उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी, काबीना को भी, और इसके साथ साथ गंदम की जो इमदादी कीमत है उसके तयन के हवाले से एजेंडा इसमें शामिल किया गया है। दूसरी जानिब मुल्क में जो तेल और गैस के ज़खायर तस्खीर करने के हवाले से जो लाइसेंसेस पहले से मनसूख हुए थे उनकी बहाली के हवाले से भी एजेंडे में एक समरी शामिल है। और दूसरी जानिब वाशिंगटन में जो ओल्ड चांसलरी बिल्डिंग है उससे मुतालिक वजारत खारजा की एक समरी जो है वो इस एजेंडे में शामिल है। इसी के साथ साथ 20 अक्टूबर को जो CCLC के जो कि काबीना की एक ज़ैली कमेटी है कानून साजी से मुतालिक, उसके जो फैसले हैं उसकी तौसीक की जाएगी। इसी के साथ साथ जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाएगा और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है उससे मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म अपने इत्तेहादी जमातों के जो वज़रा हैं उनसे मुशावरत भी करेंगे और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर भी उसका जायज़ा लिया जाएगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो उस सूरत में क्या लाहेअमल इख्तियार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून और इंसाफ का कलमदान आज़म नज़ीर तारड़ को वापस कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरदार अयाज सादिक इक़्तिसादी और सियासी अमूर के वफाकी वज़ीर रहेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून और इंसाफ का कलमदान आज़म नज़ीर तारड़ को वापस कर दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आज़म नज़ीर तारड़ आज से दोबारा वफाकी वज़ीर कानून का ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। असम्बली तहलील करने के मामले पर मुशावरत। सब्तैन खान कहते हैं गवर्नर राज लग सकता है, ना ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। इमरान खान अगले हफ्ते इस सिलसिले में अहम ऐलान करेंगे। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी मसरूफियात, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान की ज़मान पार कामद, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, पंजाब असम्बली को तहलील करने पर मुशावरत। सब्तैन खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी, गवर्नर राज लग सकता है, ना ही अदम एतमाद आ सकती है। अपोजिशन का जो स्टैंड है वो बहुत कमज़ोर है। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो ये काम कर सकते हैं तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का, तो फिर तो उनको अब तक कर देना चाहिए। दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो ये काम नहीं कर सकते तो तभी वो कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान जुमा के रोज़ पंजाब असम्बली और हफ्ता के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत ने पंजाब असम्बली तहलील होने से बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद हुसैन। इत्तेहादी हुकूमत मुतहरिक, पंजाब असम्बली तहलील होने से बचाने की कोशिशें तेज कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात।
ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال بالخصوص عمران خان کی جانب سے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے عمران خان کی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پنجاب میں گورنر راج اور وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی گفتگو کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ تو آرمی چیف کی کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے شرکت کی۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ سے مکالمہ ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا چودھری صاحب اسمبلیوں کا خیال کریں۔ ان کا جواب تھا اسمبلیوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف کی کمانڈ تبدیلی کی تقریب کے دوران پرویز الہی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان مکالمہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا چودھری صاحب اسمبلیوں کا کچھ خیال کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا رانا صاحب اسمبلیوں کا معاملہ اب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ تقریب میں چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کے درمیان سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں چودھری پرویز الہی سے تحریک انصاف کے رہنما سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی امور اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا ہے، آئندہ بھی ساتھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سینئر سیاستدان سلیم بریار، رکن پنجاب اسمبلی احسن سلیم بریار، MNA ریاض فتیانہ، MPA آشفہ ریاض اور احسن ریاض فتیانہ نے ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا پنجاب میں اقتدار کے خواب دیکھنے والی اپوزیشن کے پاس نمبر ہی پورے نہیں، ملک بچانے نکلے تھے، اب ان سے اپنی سیاست بھی نہیں بچ رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنا 55واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ جلسہ کراچی کے نیشنل پارک میں ہوگا۔ وفاقی وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ محمد اشد کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ 30 نومبر 1967 لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو اس جماعت کے پہلے چیئرمین منتخب ہوئے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر پیپلز پارٹی نے ہر گھر میں جگہ بنائی۔ اسلام ہمارا دین، جمہوریت ہماری سیاست، طاقت کا سرچشمہ عوام، سوشلزم ہماری معیشت کے منشور کے ساتھ پیپلز پارٹی نے 1970 کے عام انتخابات میں مغربی پاکستان میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ جنرل ضیاء اور مشرف دور میں پیپلز پارٹی کو سختیاں برداشت کرنی پڑی، جبکہ آج کے حلیفوں نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ رکھا۔ بھٹو شہید نے 1967 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، طلبہ طالبات کے ساتھ مل کر، ایک عام آدمی کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس مشن کو، اس فلسفے کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل ضیاء کے مشکل دور میں، جنرل مشرف کے مشکل دور میں آگے بڑھایا، اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اسی عوامی حقوق کی جو جنگ ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ MKM کے گڑھ سمجھے جانے والے سولجر بازار کے علاقے میں واقع نشتر پارک میں آج پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی جانب سے جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ کراچی ڈویژن کے صدر اور صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ ماضی کے ریکارڈ توڑے گا۔ چیئرمین صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے کارکنوں کے کہنے پر ہمیں یہ اعزاز دیا کہ یوم تاسیس کا جلسہ جو کراچی میں ہوگا اس میں وہ شرکت کریں گے۔ کراچی کی جو 246 UCs ہیں، ان UCs کا الگ الگ جلوس آئے گا تاکہ وہ نسبتاً چھوٹے ہوں اور وہ اپنے راستے میں عام طور پر جو ٹریفک آتا ہے اس ٹریفک کے ساتھ ساتھ اس جلسہ گاہ تک پہنچ جائیں، تاکہ کم سے کم جو ہے وہ کراچی شہر میں ٹریفک کے اندر خلل ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ 4 بجے اس جلسے کا آغاز ہو جائے۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر قائدین کے خطاب کے لیے اسٹیج کی تیاری آخری مراحل میں ہے، جبکہ بڑی تعداد میں شرکا کے لیے کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ 55 برس بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے چاروں صوبوں میں اپنی جڑوں کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ کیمرامین مرسلین احمد اور ضیاء الرحمان کے ساتھ محمد اشد، دنیا نیوز، کراچی۔ اور ایک اہم ایشو یہ ہے کہ گھر میں گیس میٹر لگانا ایک خواب بن چکا ہے۔ 26 لاکھ صارفین تمام پروسیس کرنے کے باوجود گیس کنیکشن سے محروم ہیں۔ محکمہ گیس کے ذمہ صارفین کی ہزاروں درخواستیں ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ذیشان یوسف زئی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، بتائیے گا اس کی ایکچوئل ریزن ہے کیا، اور کیا گورنمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندی عائد ہے، اور اگر عائد ہے تو کب تک یہ پابندی رہے گی؟
دیکھیے محکمہ گیس سے لوگوں کے شکوے شکایات تو رہتے ہیں اور ہر وقت یہ شکوے ہوتے ہیں، لیکن محکمہ گیس 26 لاکھ لوگوں کے کنیکشن جو ہے وہ لگانے میں ناکام ہے، اور یہ 26 لاکھ لوگ میں آپ کو بتاتا چلوں ایسے جن کے تمام تر پروسیس مکمل ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے فیسز بھی پے ہو چکی ہے، لیکن محکمہ گیس جو ہے وہ ان کو گیس کنیکشن لگانے میں ناکام ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں درخواستیں ایسے ہیں جو لوگوں نے جمع کی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروسیس شروع کیا جائے، لیکن ان پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ SNGPL کے ذمے 28 لاکھ صارفین کے درخواستیں پڑے ہیں تاکہ اس پر کوئی سنوائی ہو جائے اور ان کا پروسیس آگے بڑھ سکے۔ SSGC کی اگر بات کریں تو ان کے ذمے 70,000 کے قریب درخواستیں جمع ہوئے، ذرائع کا یہ کہنا ہے، لیکن ان پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مجموعی صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں تو خیبر پختونخوا میں ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب گیس صارفین ہے، پنجاب میں 60 لاکھ، سندھ میں 30 لاکھ اور بلوچستان میں 3 لاکھ کے قریب گیس صارفین ہے۔ اور SNGPL کے جو یہ درخواستیں ہیں یا جو یہ ناکامی کا سامنا ہے، جو لوگوں نے درخواستیں جمع کی، یہ سال 2022 سے پڑے ہیں، لیکن اب تک اس پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اور گیس جو کنیکشن ہے ان پر محکمہ گیس کی جانب سے تو یہ تمام تر درخواستیں پینڈنگ ہیں۔ بہت شکریہ ذیشان آپ کا۔ تو آگاہ کریں گے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ادویات کی قیمتوں میں 40% اضافے کے لیے دباؤ۔ وزیراعظم نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کمیٹی کے سربراہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کریں گے۔ تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ادویات کی قیمتوں میں 40% اضافے کے لیے دباؤ ہے۔ وزیراعظم نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کمیٹی کے سربراہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کریں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی پائپ لائنز پھٹنے کے باعث شہریوں کی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی مقامات پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ سیوریج لائن پھٹنے سے سفاری پارک سے نیپا چورنگی تک پانی بہنے لگا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے سامنے روڈ پر بھی پانی کی لائن پھٹنے سے حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی جانے والے پل کے قریب بھی پانی جمع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سر سید یونیورسٹی روڈ سے پہلے سروس روڈ سے گزرنے والے پانی کی لائن بھی پھٹنے سے پانی گلیوں میں بہہ رہا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کی وجہ سے ٹریفک کا جو ہے وہ نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے۔ نیب کیسز میں گرفتار ملزمان کی ضمانتوں کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیسز میں احتساب عدالتوں کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا۔ فیصلے کے مطابق نیب ریفرنس میں قید 5 ملزمان ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ اسی فیصلے بارے مزید جانیں گے اپنے نمائندے اشفاق سے۔ جی اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص روف اور جسٹس انوار حسین پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کے نیب ریفرنسز میں قید 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دیا جاتا ہے۔ عدالت نے نیب ترمیم ایکٹ میں جیلوں میں قید ملزمان کو ضمانتوں کا فورم نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد اس کیس میں زیر حراست ملزمان کو ضمانت دینا ان کا آئینی حق ہے۔ 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیسز میں احتساب عدالتوں کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا۔ جیلوں میں قید نیب کے وہ ملزمان جو 50 کروڑ سے کم کرپشن میں ملوث ہیں اور ان کے پاس ضمانتوں پر رہائی کے لیے کوئی فورم موجود نہیں ہے، یہ تشویشناک ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ آئین پاکستان کے تحت زندگی اور آزادی ہر ایک شہری کا بنیادی حق ہے۔ عدالت شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ بہت شکریہ محمد اشفاق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ CPO گجرانوالہ عمر سلامت نے تھیلیسیمیا کے مریض بچے کو 1 دن کا اعزازی CPO اینڈ کراس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ بچے کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ماجد۔ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا حمزہ نے CPO بننے کی خواہش کا اظہار کیا تو CPO گجرانوالہ عمر سلامت نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے فوری احکامات جاری کیے اور اسے 1 دن کے لیے اعزازی CPO کے اختیارات دے دیے۔ حمزہ صاحب کو آج ہم نے CPO بھی دی، آج یہ ایز اے CPO وزٹ کر رہے ہیں پولیس کے تمام دفاتر کا اور لائنز کا۔ تو آج کی ساری ایکسرسائز کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے ہم آئیں
اور اس کے ساتھ ایک اویئرنیس جو ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہم اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دن کے لیے اعزازی CPO گجرانوالہ بننے والے حمزہ نے پولیس کی تمام برانچز اور بلڈ کیمپ کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس افسران کے مسائل بھی سنے۔ اعزازی CPO بننے پر بچے کے ساتھ اس کے والدین بھی خوش تھے۔ میٹرک تک اس نے تعلیم بھی حاصل کر لی، اب فرسٹ ایئر میں اس نے داخلہ لینا ہے، تو لیکن آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرا بیٹا آج CPO بنا ہے۔ CPO صاحب نے آج میری خواہش پوری کر دیا اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریض حمزہ کو پولیس کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ تھیلیسیمیا کے وہ بچے جو زندگی میں ہی زندگی کو ترستے رہتے ہیں، ان کو خون کے عطیات دینا اور ان کی خواہشات پوری کرنا، یہ قابل ستائش ہے۔ کیمرہ مین مون آفتاب کے ساتھ راجہ ماجد، دنیا نیوز، گجرانوالہ۔ ایران کے حکمران اور دلی کے فاتح نادر شاہ کی اہلیہ پری چہرہ کا مقبرہ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ زمین پر بااثر افراد نے قبضہ کر لیا۔ محکمہ آرکیالوجی نے مقبرے کی بحالی اور قبضہ چھڑانے کے لیے ضلعی انتظامیہ سے مدد مانگ لی ہے۔ مزید تفصیلات سمین جان کی اس رپورٹ میں۔ گوہاٹی گیٹ پشاور کا مصروف ترین کاروباری مرکز، سینکڑوں دکانوں کے علاوہ بے شمار خوانچہ فروشوں کی بھیڑ، کاروباری چہل پہل اور بھیڑ بھاڑ میں تاریخ کا ایک ورق گم نقوش مٹنے کو ہیں۔ یہ ہے ایران کے حکمران افشار خاندان کے بانی نادر شاہ کی محبوب ملکہ پری چہرہ کا مقبرہ۔ محبت کی اس داستان اور تاریخی حیثیت کے اس مقبرے سے یہاں روز کاروبار اور خریداری کے لیے آنے والوں کی اکثریت لا علم۔ نادر شاہ نے اپنی ملکہ پری چہرہ کا مقبرہ 8 کنال اراضی پر بنایا تھا، لیکن آج مٹی کی ڈیری سے زیادہ کچھ نہیں بچا۔ مقبرے کے گرد کبھی باغ تھا جو جاڑ جھنکار کا منظر پیش کرتا ہے۔ مقامی لوگ اس مقبرے کو نہیں جانتے، ان کے نزدیک یہ آسیب زدہ قبرستان ہے۔ کچھ مقامی بزرگ ہیں جنہیں مقبرہ پری چہرہ کا نام یاد ہے۔ سن 1968 میں جب یہ روڈ بنا نہیں ہوا تھا تو پریچیرا یہاں سے لے کے یہ سامنے چرچ تک تھا۔ اس کے بعد جب یہ روڈ بنے تو اس کے بعد پریچیرا کم ہوتا گیا اور اب پریچیرا وہاں تک موجود ہو گیا۔ 2016 کے ایکٹ کے بعد تاریخی عمارتوں کی بحالی کا کام شروع ہوا تو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی نظر بھی اس مقبرے پر پڑی، لیکن مقبرے کی اراضی پر بااثر افراد قابض ہیں اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اسے واگزار کرانے کے لیے DC پشاور کو خط لکھ چکا ہے۔ ہم نے اپروچ کیا ہے ڈپٹی کمشنر پشاور کو کہ اس مقبرے کو ہمارے حوالے کرے تاکہ ہم اس میں فردر اس کی ریسٹوریشن ہو یا اس کی کنزرویشن ہو، اس کا کام کمپلیٹ کیا جا سکے۔ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے سنجیدہ اقدامات کی صورت میں یہ جگہ ان کی تحویل میں آ سکتی ہے۔ اس پر DC پشاور کا کہنا ہے کہ قابضین سے بہت جلد پری چہرہ کا مقبرہ واگزار کرایا جائے گا۔ ڈیمارکیشن رپورٹ جب بھی آئے گی تو اس کے بنیاد پہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر کسی غیر قانونی قابض کے تحویل میں ہے تو ہم ان سے واگزار کرا کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو واپس اس کی تحویل میں دیں گے۔ پشاور کی تاریخ پر لکھی گئی کتابوں میں پری چہرہ کا ذکر ملتا ہے اور مورخین نے انہیں نادر شاہ کی محبوب بیوی قرار دیا ہے۔ نادر شاہ 1738-39 میں دہلی پر حملے کے لیے کندہار سے کابل اور خیبر کے راستے پشاور پہنچا تھا۔ پری چہرہ پشاور پہنچ کر بیمار ہوئی۔ دہلی فتح کرنے کے لیے بے قرار نادر شاہ انہیں پشاور چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا۔ اسی دوران پری چہرہ وفات پا گئی۔ نادر شاہ دہلی فتح کرنے کے بعد لگ بھگ 2 ماہ بعد واپس آئے اور علی شان مقبرہ تعمیر کرایا، جس کے لیے کابل، کندہار اور ایران سے قیمتی پتھر اور جواہرات منگوائے گئے۔ ملکہ پری چہرہ کا مقبرہ کسی وقت میں بہت وسیع ہوا کرتا تھا، لیکن حکومت کی عدم توجہ اور قبضہ مافیا کے باعث نہ صرف سکڑ کر کنڈر اور اندر سے گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ کیمرہ مین عزیز اللہ کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پشاور۔ مانسون کے دوران معمول سے کہیں زیادہ بارشوں کے بعد خشک سالی نے کمر کس لی ہے۔ موسم سرما کے دوران برسنے والی بارشیں معمول سے 30% کم رہیں گی۔ بارشوں میں کمی کے باعث سموگ کا افریت مزید کھل کر کھیلے گا۔ سہیل کیسر رپورٹ کر رہے ہیں۔ رواں سال مانسون کے دوران ملک بھر میں معمول سے 175% زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ موسلادھار بارشوں کے باعث جنوبی پنجاب اور سندھ میں خصوصاً انتہائی نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا، جن کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ اب موسم نے ایک اور کروٹ بدلی ہے کہ اس مرتبہ موسم سرما کے دوران معمول سے 30% کم بارشیں ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ افیکٹ یہ ہوں گے کہ اب دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ نارمل سے کافی ڈرائی ہے
اور اب ٹمپریچر جو ہے 10 کی رینج میں آ گئے ہیں, 10 سے کم. جو ہی ٹمپریچر 2 ڈگری اور فال کریں گے, 8 کی رینج میں آئیں گے, تقریباً اگلے 10 دن میں آ جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر فوگ کا جو ہے وہ سلسلہ وہ تھک فوگ کا شروع ہو جائے گا. صورتحال کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش 12 نومبر کو ہوئی, جس کے بعد سے بارش کا انتظار طویل تر ہو رہا ہے. بارشوں کی کمی نے آلودگی کو بھی کھل کھیلنے کا موقع فراہم کر دیا ہے کہ لاہور میں ابھی سے کئی ایک مواقع پر اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کی سطح سے بھی تجاوز کر چکا ہے. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ 10 روز تک شدید دھند کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں دھند اور آلودگی کے اشتراک سے بننے والی اسموک کی شدت انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے, اگرچہ حکام کا دعویٰ مختلف ہے. ڈبل برننگ کا جو فصلوں کی باقیات جلانے کا معاملہ ہے, اس کو ہم نے پچھلے سالوں کے ڈیٹا سے آپ کمپیئر کریں تو بہت کم کر لیا ہوا ہے, اور ہم سب سٹینڈرڈ فیول پر بھی بالکل کمپرومائز نہیں کر رہے. وہ ہم فیکٹریوں میں نہیں جلنے دے رہے, بھٹیوں کو ہم نے بند کیا ہے, اینڈ ہوپ فلی یہ چیزیں اس طرح خراب نہیں ہوں گی جس طرح پریڈکٹ کی جا رہی ہیں. دیکھا جائے تو موسمیاتی تبدیلیاں اپنی جگہ, لیکن ان سے نمٹنے کے لیے ہم بھی عمل سے زیادہ باتوں پر ہی انحصار کر رہے ہیں. موسموں میں یہ تغیر و تبدل کوئی نئی بات نہیں ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم اس تمام سلسلے کو موسمیاتی تبدیلیوں کے ڈسٹ بن میں ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرتے چلے جائیں, ضروری ہے کہ موسموں کے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے مینجمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دیں. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ سہیل کیسر, دنیا نیوز, لاہور. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل کھیلا جائے گا. مہمان ٹیم نے پنڈی ٹیسٹ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا. انگلینڈ ٹیم میں کپتان بین سٹوکس, زیک کرولی, اولی پوپ, جو روٹ, ہیری بروک, بین ڈکٹ, بین فوکس شامل ہیں, جبکہ جیک لیچ, اولی رابنسن اور جیمی اینڈرسن بھی ٹیم کا حصہ ہیں. انگلینڈ کی طرف سے لیام لیونگسٹون ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے, جبکہ بین ڈکٹ کی 6 برس بعد پلینگ 11 میں واپسی ہوئی ہے. براہ راست آپ کو کراچی لیے چلے سود سے متعلق سیمینار مفتی تقی عثمانی خطاب کر رہے ہیں. شہداء اللہ فی الارض کا فریضہ انجام اس سالہ بڑی خیر کی امید ہے. اس لیے پہلے قدم کے طور پر ہم نے آج کا یہ اجتماع جو بفضلہ تعالی تمام مکاتب فکر کا نمائندہ اجتماع ہے, سود کے خاتمے کی جد و جہد کے لیے منعقد کیا ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور زعماء نے ہماری عاجزانہ دعوت کو قبول فرمایا. پھر اس مقصد کے لیے ملک بھر کی تاجر برادری کے نمائندے کے طور پر پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اپنی خدمات پیش کر کے اپنے ہاؤس میں اس تاریخی اجتماع کا اہتمام فرمایا اور اسے کامیاب بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. میں دل سے اس فیڈریشن کے منتظمین کا اور خاص طور پر اس کے قائم مقام صدر جناب سلیمان چاولہ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور عالی جناب الحاج غلام علی صاحب جو اب گورنر KPK ہیں, ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے انعقاد میں سنہرا کردار ادا کیا. ان کا اور ان فیڈریشن کے صدر عرفان شیخ صاحب اور ان کے رفقا نے جو مخلصانہ کوششیں کیں, اس پر شکریہ کے لیے میرے پاس موزوں الفاظ نہیں ہیں. اور اس اجتماع کی اصل جان وہ علماء کرام اور مشائخ ہیں اور تنظیموں کے نمائندے ہیں جنہوں نے مجھ ناکارہ کی دعوت پر اس مقصد کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے قیمتی اوقات صرف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول اور کامیاب فرمائے. ہمیں امید ہے کہ اس اجتماع کو محترم گورنر سندھ, محترم وزیر خزانہ اور جناب گورنر اسٹیٹ بینک اور متعدد وزراء بھی رونق بخشیں گے اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کا اعلان کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما کر مقصد میں نمایاں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.